हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली बाबरकत नाम में आप सबों को पास्टर तारिक जॉन का और मिसेस सारा तारिक का सलाम पहुंचे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने आज फिर हमें एक खूबसूरत दिन दिया जिसमें हम आज फिर सुबह आपके साथ हैं। और जब ये बड़े अहम दिन हैं जिनमें पूरी कौम बल्कि आलमगीर कलीसिया और दुआओं और रोज़ों की हालत में है, और हम रोज़े के आज डिस्कस करेंगे इसके मुतालिक, और हम सीखेंगे कि रोज़े में हमें कैसे रहना है, क्या हमारे काम होने चाहिए, किस तरह हमने खुदा उनको खुश करना है। तो सारा क्या ख्याल है? जी, रोज़ा जो है हमारी रूहानी और बातनी तरक्की जो है उसका वसीला है, और ये बहुत अच्छा मौका है कि जब हम खुदा की कुर्बत को गहरे तौर पर महसूस कर सकें और दुआ और रोज़े में ठहर कर हम अपनी रूहानी बरकत को बढ़ा सकते हैं। आमीन। तो अभी सारा ने कहा दुआ और रोज़े में ठहर कर हम अपनी रूहानी बरकत को भी बढ़ा सकते हैं। तो जब हमने पहले रोज़े के मुतालिक बात की तो हमने सीखा कि किस तरह से रोज़े में हम शख्सी तौर पर किस तरह अपने आप को खुदा की हज़ूरी में पेश कर सकते हैं, और हमने कुछ मिसालें भी सीखी। तो सारा आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? जी, इससे पहले कि हम इस रोज़े के टॉपिक को आगे बढ़ाएं, मैं चाहती हूँ कि जिन नाजरीन ने पिछला प्रोग्राम नहीं देखा उनके लिए एक बार इसकी दोहराई हो जाए। तो मैं चाहूँगी कि पास्टर साहब पहले रोज़े के मुतालिक बताएं कि रोज़ा क्या है, इसका मतलब क्या है और इसकी अहमियत क्या है। जी, बहुत अच्छा सवाल सारा ने फिर दोहराया। नाजरीन, सबसे पहले जानना यह है कि रोज़ा क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ज़हन में रोज़े के मुतालिक बड़ा इबहाम है, और वो समझते हैं शायद कि मसीही जब रोज़ा रखते हैं तो वो कुछ आग की पकी हुई चीज़ नहीं खाते और बाकी चीज़ें वो खा लेते हैं, ये रोज़ा है। ऐसा नहीं है। और मैंने कुछ मसीहियों को भी इस तरह की बात करते सुना और मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग ना तो किसी चर्च जाते हैं, ना किसी से तालीम पाते हैं, ना किसी से उनकी रफाकत है। अफसोस आता है मुझे ऐसे लोगों पर। लेकिन अब जब रोज़ों के अय्याम है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे कह सकूं कि ज़रूर हर शाम, अक्सर चर्चेज़ शाम को लगते हैं, आप हर शाम चर्चेज़ में जाएं, आप खुदा के ज़ुरी में इबादत करें और रोज़ों के मुतालिक सीखें। और मैं यहाँ पर सारा बताना चाहता हूँ कि मसीही ऐसा रोज़ा नहीं रखते जिसमें वो आग की पकी हुई चीज़ सिर्फ ना खाएं और बाकी खाएं। रोज़े का जो इब्रानी मतलब है उसका मतलब है ढांपना, यानी अपने मुंह को ढांपना, परहेज़ करना। और जब हम इसको देखते हैं यूनानी में इसका मतलब है परहेज़ करना, तो इब्रानी में है मुंह ढांपना। तो ढांपना, तो जब हम देखते हैं तो दूसरे लफ्ज़ों में मुकम्मल तौर पर रोज़ा जो है वो फाका करना है, यानी अपनी मर्ज़ी से कुछ ना खाना पीना, ये रोज़ा है। और यही बाइबल का रोज़ा है, यही मसीहों का रोज़ा है। और रोज़े का वक्त बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं, एक शाम से दूसरी शाम तक रोज़े का वक्त है। ठीक हो गया सारा? तो ये रोज़ा क्या है हमें इसके मुतालिक समझना है। पुराने अहदनामे में रोज़ा अपनी जान को दुख देना है, जारी करना है, और जान को दुख देना और तौबा करने का मुनासिब एक इजहार है, एक तरीका है रोज़ा। और रोज़े के मुतालिक किसी ने कहा कि रोज़ा एक खामोश इबादत भी है, खामोश दुआ भी है। तो रोज़ा जो है वो खुद इनकारी के वसीले अपने आप को पस्त करना है, हलीम बनाना है, फरोतन बनाने का इज़हार है। और रोज़े को खामोश दुआ भी कहा जाता है। तो सारा जब ये खामोश दुआ है रोज़ा, तो हमारे लोग अक्सर, आप क्या कहेंगे, जब वो रोज़ा रखते हैं तो वो तन्हाई में वक्त नहीं गुजारते खुदा के साथ, या दुआ नहीं करते सारा सारा दिन, और वो कहते हैं रोज़ा रखते हैं, या बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे?
جی بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر اپنی نیند کو پورا کرنا یا سو جانا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنی جو باطنی اور روحانی ترقی کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، اور یہ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا منہ کا بھی روزہ ہے، آپ کی آنکھ کا روزہ ہے، آپ کی زبان کا روزہ ہے، آپ کے دل کا روزہ ہے، اور آپ کی جو سامنے بہت سارے انواع کے کھانے ہیں آپ نے ان کو چکھنا نہیں ہے، آپ نے اس مدت کو پورا کرنا ہے خدا کچھ نہ کھانا، کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا، فاقہ کرنا، یہ روزہ ہے۔ تو میرا ایمان ہے جبرن نہیں بلکہ اپنی مرضی سے، یہ میرا ایمان ہے۔ آپ روزے کا مطلب سمجھ گئے، اور خدا کی حضوری میں وقت گزارنا ہے، رہ کر آپ نے وقت یہ خاموش دعا اسے اس لیے کہا گیا ہے۔ تو اس لیے خدا نے، ہم دیکھتے ہیں بہت دفعہ جب دعا اور روزے کے ساتھ لوگ خدا کی حضوری میں جھکے، انہوں نے اپنے آپ کو پست کیا، انہوں نے خود انکاری کی، حلیم ہوئے، خدا کی طرف رجوع لائے، تو خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں سارا خدا کے کلام میں ملتا ہے، جب لوگوں نے اس طرح روزہ رکھا تو خدا نے ناظرین ان کی دعاؤں کو سنا۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے جو سیکھا بائبل مقدس میں سے، خدا کے کلام میں سے، وہ یہی تھا کہ کس طرح سے شخصی طور پر جب لوگ خدا کے حضوری میں جھکے، خدا نے ان کی دعاؤں کا اور روزے کا جواب دیا۔ ہیلیلویا۔ تو آج ہم آگے بڑھیں گے اور آج ہم دیکھیں گے کہ اجتماعی روزہ کیا ہے۔ تو اجتماعی روزے کے متعلق بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں پہلے ہم اجتماعی روزے کے، جماعتی روزہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے متعلق ہم حوالہ پڑھیں گے یوئیل نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب، اس کی 14ویں آیت مقدسہ سے ہم حوالہ پڑھیں گے۔ جی سارا۔ جی، خدا ان کے کلام بھی یوں مرقوم ہے، روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو۔ میں چاہتا ہوں دوسرے باب کی 12ویں اور 15ویں آیت مقدسہ بھی آپ پڑھ دیں۔ جی، یوئیل دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت، لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ ازاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ آمین۔ آمین آمین۔ تو جب ہم نے دیکھا کس طرح سے یوئیل نبی کے صحیفے میں ہمیں ایک بلاہٹ ہے روزے کے لیے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام جو یوئیل نبی کے وسیلے آیا، یوئیل جو ہے یہ کون تھا؟ یوئیل نبی کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، یوئیل کا شمار سارا انبیاء اصغر میں ہوتا ہے، اور انبیاء اصغر میں یوئیل کا جو دائرہ کار تھا نبوت کا، وہ یہودا کی سلطنت، اس کی خدمت کا دائرہ کار تھا۔ اور یوئیل کا نام کا مطلب ہے خداوند یہوہ خدا ہے، تو خداوند یہوہ خدا ہے اس کے نام کا مطلب ہے۔ اور یہ جو ہے اس کی نبوت جو ہے، الہام جو ہے خدا کی طرف سے، اس میں روزے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یوئیل کے زمانے میں تقریباً 8ویں صدی کے اوائل میں اس نے نبوت کی، اور اس وقت اسرائیل کی حالت کیا تھی؟ اس وقت اسرائیل کی حالت جو تھی، وہ کلام مقدس کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہسٹری کو دیکھتے ہیں، تو 782 سے تقریباً 745 قبل از مسیح میں سلطنت اسور شدید تنزلی کا شکار تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسور، بابل اور فارس کا ذکر نہ پائے جانے کی بہترین مثال اور وجہ یہی تھی۔ انبیاء اصغر کے ان انبیاء جو انبیاء اصغر جن کو ہم کہتے ہیں، ہوسایا اور اموس اور یونا کے ساتھ اس کی تاریخیں دی گئی ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یوئیل نبی کا صحیفہ جو ہے، اس کے متعلق پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ ٹڈیوں کی آفت کا ذکر ہے، کہ کس طرح ٹڈیوں کی آفت آئی، اور ابتدائی اپیل ہے، پھر ماتم کرنے کی بلاہٹ ہے۔
پہلے باب کی 5 سے 13 آیات مقدسہ جو ہے اس میں ماتم کرنے کی بلاہٹ ہے، اور پھر یوئیل نبی کے صحیفے میں 5ویں سے 6 آیت مقدسہ میں میخ خواروں کو ماتم کرنے کی ضرورت ہے، جو میخ خواری کرتے ہیں وہ بھی ماتم کریں، روزہ رکھیں، اور یہاں پر زمین کو ماتم کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے باب کی 7 سے 10 آیات جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے زمین کو ماتم کرنے کی ضرورت ہے اور کسانوں کو ماتم کرنے کی ضرورت ہے، پہلے باب کی 11ویں اور 12ویں آیت مقدسہ جب ہم کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ اور چوتھی بات، کاہنوں کو ماتم کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی کاہن جو خدا کے خادم ہیں وہ ماتم نہیں کرنا چاہتے، وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے، اور وہ دوسروں کو کہتے ہیں وہ روزہ رکھیں لیکن خود نہیں رکھنا چاہتے۔ لیکن یوئیل نبی کا صحیفہ جو ہے وہ کاہنوں کو بھی ماتم کے لیے کہتا ہے، اور توبہ کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ پہلے باب کی 14ویں آیت مقدسہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر توبہ کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ تو جب ہم اس کو بڑھتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں آفت کی اہمیت اور نتائج بتائے گئے ہیں کہ کیسی آفت اور کیسے نتائج تو پھر خداوند کے دن کی آمد کے متعلق بتایا گیا ہے۔ تو جب ہم توبہ کے لیے نئے طور پر بلاہٹ کو دیکھتے ہیں تو دوسرے باب میں، تو یہاں پر خاص باتیں جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں سارا، کہ ہم اس میں جو کچھ پاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دل کی سنجیدہ تبدیلی کے لیے اپیل ہے۔ جی ہاں، میں چاہتا ہوں دوسرا باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت مقدسہ پڑھیں۔ دل کی سنجیدہ تبدیلی ضروری ہے روزے میں۔ صرف روزہ پیٹ کو بھوکا رکھنا نہیں ہے، یہاں اپنی جان کو صرف دکھ دینا نہیں ہے، بلکہ سنجیدہ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں اکثر روزہ تو لوگ رکھتے ہیں، سنجیدہ تبدیلی نہیں آتی، اور میں خواری کرنے والا، نشہ کرنے والا پھر نشہ کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے پھر وہ سگریٹ لگا لیتا ہے، پھر وہ نشہ کر لیتا ہے، تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کلام خدا کہتا ہے کہ روزے کے لیے لازمی ہے دل کی سنجیدہ تبدیلی ہو۔ جی سارا پڑھیں 13ویں آیت میں دوبارہ آپ کے سامنے جی، یوئیل دوسرے باب کی 13ویں اور 14ویں۔ جی، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے، جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپاون ہو۔ آمین۔ جب آپ روزہ رکھیں گے تو یوئیل کہتا ہے توبہ کریں گے، سنجیدہ تبدیلی آئے گی، تو پھر خدا رحیم ہے، مہربان ہے، وہ قہر کرنے سے باز رہتا ہے، آتا ہے، اور شفقت میں غنی خدا ہے۔ کیسا خدا ہے سارا ہم نے کیا پڑھا؟ اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کچھ باقی رکھ چھوڑے گا، آفت بھی آئے گی تب بھی وہ بچائے گا، رکھ چھوڑے گا جو خدا کے لیے ہو، اور وہ عذاب نازل کرنے سے بھی باز رہتا ہے۔ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں اپنے گناہوں سے اور اپنی روشوں سے باز آ جاتے ہیں تو پھر وہ عذاب نازل کرنے سے بھی باز رہتا ہے۔ اور یہاں پر یوئیل نبی پہلے دوسرے باب میں جب ہم نے یہ آیات ہم نے تلاوت کی، ان میں ہم نے دیکھا کہ بار بار نبی جو ہے وہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو اور مقدس محفل فراہم کرو۔ یعنی اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے ہمیں پورا سال ہی تقریباً، نہ صرف یہ جو روزے پوری دنیا میں رکھے جاتے ہیں عالمگیر طور پر کلیسیا رکھتی ہے انٹرنیشنلی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں روزہ جو ہے اس کے لیے ایک دن مقدس ضرور کرنا ہے کلیسیائی طور پر۔ جی بہت اچھی بات ہے، اور یہ ہمیں مقدس کرنا ہے دن کو، اور یوئیل اس بات کے لیے بلاہٹ اس کے اندر ہے اور وہ بلاہٹ دیتا ہے۔ اور جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں ہم اس کو حوالے کو دیکھیں، قومی سطح پر روزہ اور گریہ زاری کے لیے اپیل ہے، اور میں چاہتا ہوں سارا دوسرے باب کی 15، 16، 17 آیات بھی پڑھ دیں۔ جی 15ویں آیت میں یوں لکھا ہے، سہون میں نرسنگا پھونکو اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیرخواروں کو بھی فراہم کرو، دلہا اپنی کوٹری سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے، کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریہ زاری کریں اور کہیں، اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین
نہ ہونے دے، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں اور وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے۔ آمین۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ضرورت ہے جو دل کی سنجیدہ تبدیلی کے بعد قومی طور پر، قومی سطح پر کائنوں کو، کسانوں کو اور دولہا اور دلہن کے لیے بھی ہم اس باب میں پڑھتے ہیں کس طرح سے دولہا اور دلہن، یوئیل نبی کا صحیفہ کہتا ہے وہ بھی اپنے خلوت خانوں سے باہر نکلیں، وہ روزہ رکھیں۔ اور ہمیں روزہ رکھنا ہے سب سے پہلے اپنی شخصی بحالی کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی زندگیوں کے لیے، اپنے حالات کے لیے۔ اگر آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، خدا آپ کے حالات کو درست کر سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ روزہ رکھیں۔ سارا آپ کیا کہیں گی؟ اگر اولاد نہیں ہے، بالکل، اور آپ خدا کی حضوری میں گڑ گڑائیں، روئیں، آنسوں کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ دعا کریں، تو خدا جو ہے وہ جب اس کی حضوری میں ہم آنسو بہا کر دعا کرتے ہیں تو خداوند دعاؤں کا اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اولاد بھی خدا دے گا۔ اور ایسے کون سے بہت سے کام ہیں جنہیں آپ سوچیں جو آپ کی زندگی میں آپ کی برکتیں رکی ہوئی ہیں، آپ کا کاروبار اچھا نہیں ہے تو اس کے لیے دعا روزے میں ٹھہر جائیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ لوگوں کا یہ وتیرہ ہے، وہ ایک چینل پر فون کرتے ہیں، پھر دوسرے چینل پر فون کرتے ہیں، پھر تیسرے چینل پر، لیکن وہ خود دعا میں نہیں ٹھہرتے، خود روزہ نہیں رکھتے۔ میں ان روزوں میں کہوں گا، اس لینٹ سیزن سے جب ہم گزر رہے ہیں، خود دعا میں ٹھہریں، خود روزہ رکھیں۔ ہاں فون کریں ہمیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے آپ کے ساتھ مل کر، لیکن آپ کو خود بھی دعا کرنے، ماتم کرنے، روزہ رکھنے کی اور خدا کے گھر میں جانے کی ضرورت ہے، بالکل گریہ زاری کرنے کی ضرورت ہے جی، اور خدا کے گھر میں گریہ زاری کرنے کی، خدا کے گھر میں جانے کی، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خدا آپ کی دعاؤں کو پھر ضرور سنے گا، اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ رائگاں نہیں جائیں گی، بلکہ آپ ضرور اپنے دل کی مرادوں کو پائیں گے۔ اور اگر کوئی لا علاج بیماری بھی آپ کو لاحق ہے، جی، لا علاج بیماری سے بھی، روزے کے اندر اتنی قوت، اتنی پاور ہے کہ آپ لا علاج بیماریوں سے بھی شفا پا سکتے ہیں۔ سارا میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ناظرین آپ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں گواہیاں، میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کے لیے وہ بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے روزہ رکھ کر اور انہوں نے کہا جب تک میں شفا نہیں پاؤں گا، میں کمرے سے باہر نہیں آؤں گا یا میں روزہ نہیں کھولوں گا۔ اور خدا نے ایک دن، دو دن، تیسرے دن ان پر رحم کر دیا اور ان کی بیماری چلی گئی، وہ شفا پا گئے۔ ان کے لیے جو ان کی مشکل تھی، پریشانی تھی، مصیبت تھی، وہ خدا نے دور کر دی اور خدا نے رحم کر دیا۔ جو عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے، جو رحم کرتا ہے، اس خدا نے ان کے لیے بڑے جلالی کام کیے۔ آپ کے لیے بھی آج میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں اس بات کے لیے، سارا میں چیلنج دینا چاہتا ہوں ان ناظرین کو، آپ کے لیے بھی میں اور سارا مل کر چیلنج دیتے ہیں کہ آپ ضرور خداوند کی حضوری میں گر جائیں۔ جب آپ خداوند کی حضوری میں گر جائیں گے، اور میں یہ آج دلیری سے کہوں گا، تصویروں کے آگے دعائیں کرنے کی نسبت اگر آپ خدا کے آگے گر جائیں، زندہ خدا کے آگے گر جائیں، یاد رکھیں وہ تصویروں والے اداکار تو خود نیٹ پر اور دوسری جگہوں پر وہ رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو صرف اداکاری کی ہے، ہم اداکاری میں تصویروں میں یسوع بنے ہیں، یا ہم فلم کی ہم نے، یا مقدسہ مریم بنے ہیں، ہم یسوع نہیں ہیں، ہم مقدسہ مریم نہیں ہیں۔ میرا اور آپ کا یسوع تو زندہ آسمانوں پر ہے، ہیلیلویا۔ مقدسہ مریم جب ہمارا ایمان ہے وہ زندہ ہے، ان کی موت کا ذکر نہیں ہے، تو پھر تصویروں کے آگے نہ دعائیں کرے، بلکہ زندہ خدا کے آگے ایمان سے اس کو اپنے پاس پا کر، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے، خدا موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، اجر دیتا ہے۔ وہ آپ کو ضرور آپ کی دعاؤں کا بدلہ اور اجر دے گا جب آپ دعا روزے کے ساتھ خدا کے حضوری میں ٹھہریں گے، اور صرف آپ ہوں اور آپ کا خدا ہو۔ ضرور چرچ جائیں، لیکن میں کہوں گا کہ خدا کو اپنی زندگی دے، سنجیدہ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ میں خواری کرنے والا میں خواری نہ کرے، نشہ کرنے والا اپنا نشہ کرنا بند کر دے، بدیاں کرنے والے اپنی بدیاں کرنا بند کر دیں، گناہ سے پھریں، توبہ کریں، رجوع لائیں، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع
لاؤں گا۔ یہاں پر ایک اور اہم بات پاسٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ضرور کہوں گی کہ روزہ جو ہے یہ دکھاوا نہیں ہے جی، ہم نے کسی کو دکھانا نہیں ہے، شو آف نہیں کرنا، ہم نے صرف خدا کی حضوری میں رہنا ہے۔ اور خدا کا کلام یوں فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی اسی کے پاس ہے۔ جی متی میں چاہتا ہوں متی چھٹا باب اس کی 18ویں آیت آپ پڑھ لیں، پھر ہم دوبارہ یوئیل نبی کے صحیفے پر آتے ہیں۔ پر آپ ناظرین آپ کے لیے ہم جب تو روزہ رکھے تو خدا یسوع مسیح نے بتایا کہ جب تو روزہ رکھے تو کیسے تو نے روزہ رکھنا ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں روزہ نہیں ہے بلکہ آپ نے دل سے اور اپنی پوری جان اور لگن سے جب آپ خدا کو پیار کریں گے، محبت رکھیں گے اس سے، اور پھر آپ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے خدا سے خدا کی حضوری میں پست ہو جائیں گے، راست باز بن جائیں گے، تو پھر ہی خداوند آپ کو برکت دے گا۔ جی متی چھٹا باب اس کی 16ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گی۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ تیرا آسمانی باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے۔ تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے سارا نے ابھی کہا روزہ نہیں ہے ہمارا روزہ پوشیدگی کا ہے، اور ایک دوسرے کو بتانے کا بھی نہیں ہے کہ میں بات پر کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور میں نے کچھ لوگوں کو تو اس حد تک سنا ہے کہ میں اگر روزہ نہ رکھا ہوں پھر میں دسدا یہ کیسا روزہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو حلیم کریں اور خدا کے حضوری میں پست کریں اور حلیم کر لیں اور سادہ دل بن جائیں، معاف کریں دوسروں کو، اور خدا آپ کو معاف کرے گا، آپ پر رحم کرے گا۔ مبارک بادیوں میں یہ تعلیم دی ہوئی ہے یسوع مسیح نے ہمیں کہ تم رحم کرو، تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ تو ناظرین ہم سیکھ رہے تھے یوئیل نبی کے صحیفے میں سے، تو یوئیل نبی کے صحیفے میں توبہ کے لیے نئے طور پر جب بلاٹ ہم سیکھتے ہیں تو دل کی سنجیدہ تبدیلی ہے، اور پھر قومی سطح پر گرفتاری کے لیے اپیل ہم نے دیکھی کہ کی گئی ہے، اور معافی اور بحالی ہے۔ معافی اور بحالی کا وعدہ کیا گیا ہے، خدا معافی اور بحالی دیتا ہے۔ دوسرے باب کی جب 18 سے 27ویں آیت مقدسہ پڑھتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر 18ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ خداوند رحم کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ خداوند رحم کرے گا اور وہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا، سزا دینے کے لیے نہیں، رحم کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا۔ اور پھر دوسرے باب کی 19 سے 27ویں آیت مقدسہ جب پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے خداوند زرعی برکات کی بحالی کا وعدہ کرتا ہے۔ جی ہاں، جو کچھ تو کھیت میں بوئے گا خدا اس کا پھل تجھے دے گا، خدا تیرے پھل کو قائم رکھے گا۔ خدا نے یہ وعدہ کیا ان آیات میں، اور پھر خدا شاندار مستقبل کے وعدے کرتا ہے جب آپ سنجیدگی سے اپنے دل کی تبدیلی کو خدا کے آگے رکھتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں خدا دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے، کوئی اس سے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دکھاوے کا روزہ رکھ کر آپ اس سے دھوکہ نہیں دے سکتے، جب تک دل کی تبدیلی نہیں ہے تب تک کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو دل کی تبدیلی سے آئیں گے ان کے لیے شاندار مستقبل کے وعدے ہیں، جن میں یہاں یوئیل نبی کے صحیفے میں 28 سے 32ویں آیت مقدسہ میں روحانی بیداری اور مخلصی کا وعدہ ہے، اور پھر قوموں کی عدالت کا وعدہ ہے، اور پھر عدالت کی خبر دی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا آپ سے شاندار وعدے کرتا ہے، وہ آپ سے بحالی کا وعدہ کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آخر میں خدا نے بحالی کا اسرائیل سے بھی وعدہ کیا جب وہ دل کی تبدیلی سے کے ساتھ یوئیل 3 باب 17 سے 21ویں آیت مقدسہ میں خدا نے اسرائیل سے بحالی کا وعدہ کیا۔ اور خدا آپ سے بھی، میں آپ کو یہ کلیئر بات بتانا چاہتا ہوں، خدا آپ سے بھی جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے خدا آپ سے بھی بحالی کا وعدہ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں تمہیں بحال کروں گا۔ خدا ہمارے ملک کی بحالی کا وعدہ کرتا ہے، خدا ہماری زندگیوں کی بحالی کا وعدہ کرتا ہے، خدا ہمارے خاندانوں کی بحالی کا وعدہ کرتا ہے، خدا ہمارے کاروبار کی بحالی کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا وعدہ کرتا ہے کہ اگر
آپ بیمار ہیں آپ شفا پائیں گے، آپ اگر کمزور ہیں آپ قوت پائیں گے، اگر آپ کسی طرح بھی لاچار ہیں خداوند آپ کو سنبھالے گا، اور اگر آپ کا بزنس ٹھیک نہیں ہے تو خدا آپ کے بزنس کو کیا کرے گا؟ ترقی دے گا، برکت دے گا، ترقی دے گا، اور اگر کوئی بانجھ ہے تو خدا اسے اولاد دے گا، بانجھ کا گھر بساتا اسے وہ بچوں والی بنا دیتا ہے۔ اور میں مزید اس معاملے میں یہ کہنا چاہوں گا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان روزوں میں دل کی سنجیدہ تبدیلی کے ساتھ خدا ان کی طرف رجوع لائے۔ خدا آج کے پروگرام کے وسیلے آپ کو برکت دے۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں، میں چاہوں گی کہ جتنے بیمار ہیں جو جوشوا ٹی وی اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گی کہ بیماروں کے لیے دعا کی جائے خاص طور پر، اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ اپنی درخواستیں اور التجائیں جو بھی ہے آپ ہمیں ایس ایم ایس کیا کریں۔ جو دور دراز شہروں سے کچھ لوگ تو آتے ہیں دعا کے لیے، لیکن جو لوگ نہیں پہنچ سکتے وہ اپنی دعائیہ درخواست جو ہے وہ ہمیں نیچے اسکرین پر دیے گئے جو پریئر لائن نمبر ہے ان پر آپ میسج کر سکتے ہیں۔ آپ کی دعائیہ درخواست جو ہے ان کو ہم دعاؤں میں شامل کریں گے، اور خداوند جو ہے آپ کو آپ کے حالات کو شفا بخشے، آپ کے خاندانوں گھرانوں میں بحالی اور برکتیں لے کر آئے۔ اور میں درخواست کروں گی پاسٹر صاحب سے کہ وہ بیماروں کے لیے دعا کریں۔ جی، اس سے پہلے بیماروں کے لیے دعا کریں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روزوں میں آپ خدا کو مالی طور پر بھی پیار کریں، اور آپ ضرور اپنا ہدیہ جوشوا ٹی وی کے لیے نکالیں، انجیل کی منادی خداوند کے کام کے لیے آپ دیں، اور خداوند آپ کو برکت دے گا۔ اگر ابھی آپ برکت پا رہے ہیں اس پروگرام کے وسیلے سے یا جوشوا ٹی وی کی نشریات کے وسیلے سے آپ برکت پاتے ہیں، یا آپ نے دعا کروائی آپ شفا پا گئے، اپنا واٹس ایپ گواہی ہمیں بھیجیں۔ اور اگر آپ کو برکت مل رہی ہے آپ اپنی چیک بک نکال کر جوشوا ٹی وی کو ہدیہ بھیج سکتے ہیں، اکاؤنٹ نمبر نیچے دیا ہوا ہے، اور اگر آپ ایزی پیسہ کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں تو ایزی پیسہ نمبر بھی نیچے دیا ہوا ہے۔ آپ ضرور خداوند کے جلال کے لیے اور خداوند کے کام کے لیے اس میں حصہ ڈالیں روزوں میں، یہ بھی خداوند آپ کو برکت دے گا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو بلا کر، جب ہم خرائط پر بات کریں گے اور دوسری چیزوں پر پھر میں سکھاؤں گا، اگر آپ رشتہ داروں کو بلا کر دیگ دے کر رشتہ دار چاول کھا لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ خدا کے لیے دیا، تو ایسا نہیں ہے، وہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے لیے دیا، خدا کے لیے وہ جو خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ نے اگر کچھ منت مانی ہے تو اسے خود ہی پکا کر نہ کھا جائیں، بلکہ وہ پیسے جوشوا ٹی وی کو بھیجیں، خدا کے کام کے لیے بھیجیں، اور وہ اپنی دہیقیاں اپنے ہدیے خدا کے جلال کے لیے بھیجیں، تاکہ خدا کے کام میں آپ کا حصہ ہو اور آپ کو آسمانوں سے اس کا اجر ملے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج روزے کی حالت میں میرا ایمان ہے آپ سارا دن برکت پائیں گے۔ اپنے گھروں سے نکلتے وقت احتیاط کریں، اپنا خیال رکھیں، اور جب گھروں سے نکلیں تو یقیناً اپنے دعا کر کے نکلیں، اپنے آپ کو اپنے خاندان کو یسوع مسیح کے لہو میں چھپائیں، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ آئیے جتنے بیمار ہیں ہم ان کے لیے، میں اور خداوند کی خادمہ سارا مل کر ہم دعا کرتے ہیں۔ آئیے اپنے ہاتھ اپنے سروں پر رکھ لیں، اگر آپ بیمار ہیں آپ اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھ لیں، ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے پاس آتے ہیں، تجھے جلال دیتے ہیں، اور قادر اور قدوس خداوند تیری حضوری میں آ کر بیماروں کے لیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں۔ خداوند جتنے لوگوں کی درخواستیں آئی ہیں، ایس ایم ایس آیا ہے، خداوند میں دعا کرتا ہوں ان ساری درخواستوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تو ان کو چھو لے، بیماروں کو شفا بخش۔ اس وقت جتنوں نے اپنے ہاتھ اپنے سروں پر رکھے ہوئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں خداوند قدوس جلالی پاک خدا ربا سوتو اندو ربا شفا دے خداوند، نے ان کی بیماری چلی جائے، ابلیس کا ناپاک گندہ ٹوٹ جائے، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کا روگ چلا جائے، ہر طرح کی دردیں چلی جائے، اور بانجھ کا گھر بسا دے خداوند، اسے بچوں والی بنا دے خداوند، ان کے روزے کو قبول کرنا خداوند، ان کی دعاؤں کو قبول کرنا خداوند، ان کی منتوں کو قبول کرنا، التجاؤں کو قبول کرنا، اور خداوند قدوس خدا ان میں سے اگر کسی نے تیرے حضور منت مانی ہے تو اسے ادا کرنے میں دیر نہ کرے، بلکہ
अपनी मन्नत को अदा करे और तुझे जलाल दे, तू इन्हें बरकत दे। आज के सारे दिन के लिए इनके लिए बरकत, शिफा, बहाली चाहते हैं और तेरा नाम जलाल पाए और इनकी जिंदगियों में गवाही पैदा कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन 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 आमीन। खुदावंद यीशु आपको बहुत बरकतें दे। यीशु मसीह का फजल वाला हाथ आप पर बड़ा रहे। हम आपके लिए हमेशा दुआ गो रहते हैं और आइंदा भी हम दुआ करते रहेंगे। सारा के साथ मिलकर इजाज़त चाहेंगे। जी, आखिर में आपको पता है इस प्रोग्राम के एंड में मैं एक जुमला कहती हूँ और मैं जानती हूँ कि ये जुमला आपको याद हो गया होगा, लेकिन इस जुमले के अंदर हम आपके लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारी बरकत जो है वो लिए हुए हर रोज़ आते हैं। जी, हालेलुया हालेलुया। और जुमला अब मैं चाहता हूँ सारा कह दे ताकि हम इजाज़त चाहें। Stay blessed, stay tuned and keep watching Good Morning with Joshua TV. God bless you all. God bless you all. खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।